अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जैसे कि आपको पता है कि कुरान पाक तर्जुमे तफसीर के साथ जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है हमने। तो आज सूरत बकरा की आयत नंबर 261 से लेकर 274 मेरा ख़्याल है कि अब तक जितनी मैंने वीडियो अपलोड की हैं ये सबसे ज़्यादा आयतें इस वीडियो में होंगी। 261 से लेकर 274 तक ये जो 14 आयतें हैं, यानी कि सूरत बकरा में और भी जगह जो है वो अपना माल खर्च करने के बारे में आयतें आई हैं, लेकिन ये जो 14 आयतें इकट्ठी हैं यानी 261 से लेकर 274 तक ये इकट्ठी आई हैं आयतें, यानी ये इकट्ठी आई हैं कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को माल दिया है वो कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, किस किस पर खर्च करना है। तो इसी सिलसिले में ये 14 आयत जो हैं ये इकट्ठी हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 261 से लेकर 274 तक ये आयतें अल्लाह ताला ने इनमें माल जो अल्लाह ने दिया है उसको ख़र्च करने का तरीका भी बताया है और ये भी बताया कि कहाँ ख़र्च करें, किस पर ख़र्च करें, किस मिक़दार में ख़र्च करें और किस रिश्ते पर ज़्यादा ख़र्च करेंगे तो मसलन उसका सवाब कितना है या उसका कितना है। तो इस बारे में ये वजाहत से अल्लाह ताला ने इन 14 आयत में ये जो कुरान पाक की हैं सूरत बकरा में आयतें और भी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कहा कि माल खर्च करें, लेकिन ये 14 आयत जो है ना ये इसी सिलसिले में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 14 आयत इकट्ठी ही आपके सामने जो है ना ये इनका तर्जमा तफसीर और तशरीह जो है ना वो बताई जाए। तो मैंने इसमें ख़ास पॉइंट नोट किए जो मैं आपके सामने अभी अल्लाह के हुक्म से मैं आपके सामने बयान करूँगी। तो आप अच्छी तरह सुनें और देखें कि जो अल्लाह ताला ने माल दिया है उसको कैसे खर्च करें और अगर माल नहीं दिया तो क्या खर्च करें। मज़े की बात मेरे लिए मतलब मज़े की बात तो ये कि अल्लाह ने दिया है तो चले खर्च करें और अगर नहीं दिया तो क्या खर्च करें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आयत नंबर 261 से लेकर 274 तक ये 14 आयतें हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 261 में कि मसलुल्लज़ी युनफ़िक़ु अम्वालकुम फ़ी सबीलिल्लाहि। आपको आयत की समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला ने कहा मिसाल है, मसलुल्लज़ी युनफ़िक़ून मिसाल है जो लोग ख़र्च करते हैं, अम्वालहुम अपना माल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में, कमासली मिसाल है उनकी, हुब्बतन अम्बतत सब सनाबिला फ़ी कुल्ले सुम्बुलतिन मिआतुन हब्बातिन वल्लाहु युदाफ़िउ लिमन यशाउ वल्लाहु वसीउन अलीम। आपको अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया ना इसकी अरबी पढ़ के कि अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरे रास्ते में मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे दाना जब यानी कि वो ज़मीन में बोया जाता है, एक दाना यानी जब वो ज़मीन में बोया जाता है तो इससे 7 बालें उगती हैं, हर बाल में 100 दाने होते हैं, यानी एक दाने से 700 दाने पैदा होते हैं। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल सवाब के लिहाज से 700 गुना ज़्यादा है। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब को कई गुना कर देता है और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और जिसको चाहता है फरागी से सवाब अनायत फरमाता है और वो जानने वाला है और इस बात को बखूबी जानता है कि किसने किस कदर खलूस से माल दिया है, लिहाजा जिस कदर खलूस ज़्यादा होगा उसी कदर सवाब और भी ज़्यादा होगा। यकीन करें मुझे बहुत ही सुकून और सुरूर महसूस हुआ ये आयत पढ़ के, बहुत ही मज़ा आया। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती कि मुझे आयतें कुरान पढ़ के तो इंसान को सुकून महसूस होता है, लेकिन ये आयत पढ़ के मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है
کہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں یعنی جو میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ آپ نے کبھی یعنی کہ وہ جو چھلی ہوتی ہے، پنجابی میں چھلی کہتے ہیں، سٹا کہتے ہیں، تو آپ نے کبھی وہ دیکھی ہے کہ اس کی مثلا وہ ایک دانہ ہوتا ہے تو اس کی کتنی بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال میں کتنے دانے ہوتے ہیں. تو یہ مثال اللہ نے وہ بیان کی ہے کہ یعنی کہ ہر بال ایک دانے میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر بال میں یعنی کہ جو دانے ہیں اس سے بڑھ کر ثواب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں. دیکھ لیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یعنی کہ 1 روپیہ آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے، اور پھر آپ کی جو اگر نیت اس کے ساتھ اچھی ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے، اور آپ کا خلوص کتنا اچھا ہے تو اس کا ثواب اس کے ساتھ کتنا ہے. خرچ کرنے کے بارے میں چونکہ عورت ہوں تو میں ذرا آپ کو اس میں آیت ایک اور میں آپ کو بیان فرما دوں کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتوں کو یعنی اللہ کو قرض حسنہ دینے والے لوگوں کو اللہ کئی گنا اور باعزت صلہ عطا فرماتا ہے. یعنی ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ، تو حدیث کا 135 بھی ہے، اور صحیح مسلم میں جو ہے وہ 405 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس شخص نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اسی کی طرح اس کی نشرما کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی نشرما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اجر رکھا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. خرچ یعنی کہ ایک جگہ ایک اور ہے، صحیح مسلم میں، کتاب الصیام میں، کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے. جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح آگے آیت نمبر 262 ہے، آگے 62، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لینے والے پر احسان نہ کریں اور نہ اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے. انہیں نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا تو نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھی بات کہہ دینا اور لینے والے کو معاف کر دینا، اس سے معذرت کرے، معافی مانگ لے، اور اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے دینے کے بعد لینے والے کو تکلیف دی جائے. اللہ کو تمہارے صدقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے. تمہیں بھی حلیمی اور بردباری اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں، اب یقین کریں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں بیان کروں کہ اللہ پاک نے کتنی حلیمی کا مظاہرہ کیا ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کسی کو اپنا مال صدقہ دیتے ہو، اپنا مال کسی کو دیتے ہو، تو اگر تم دے کے اس کو مثلا جھٹلاتے ہو، اس کو دے کے تو اس کو سناتے ہو تم کہ میں نے تمہیں دیا، میں نے تمہیں دیا، میں نے تمہیں دیا، تو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کہتا ہے ایسا مال دینے سے بہتر ہے کہ تم اس سے نہ دو، اسے معافی مانگ لو، اس سے یعنی کہ اس سے معافی مانگ لو اور اس کو تم نہ دو. یعنی اگر تم نے مال دینا ہے اور اس کو سنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اسے مال نہ دو، تم اسے معافی مانگ لو. آپ نے دیکھا ہے کہ اس آیت میں یعنی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہم لوگ اگر کسی کو کوئی 10 روپے دیتے ہیں تو ہم لوگ اس کو جتلاتے رہتے ہیں. ہم لوگ اسے جتلاتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیا، میں نے تمہیں دیا. اللہ کہتا ہے تو اس دینے سے نہ دے، تو اسے معافی مانگ لے، تو اس دینے سے نہ دے اگر تم نے اسے مثلا جتلانا ہے اس کو، یعنی تمہارے جتلانے سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حلیم اور بردبار ہوں، تو تمہیں بھی حلیمی اور بردباری اختیار کرنی چاہیے. یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کا اجر دینے کا فرمایا ہے،
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے بھی کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ احسان نہ کرو تم کہ میں احسان کر رہا ہوں، میں اس کو جتلا رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے تم اسے معافی مانگ لو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو کہو بھائی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اسے دے کے مت جتلاؤ کہ میں نے تمہیں دیا۔ یہ نہایت ہی گھٹیا طریقہ ہے کسی کی ہیلپ کرنا اور پھر اس کو سنانا یا پھر اس کو جتانا، نہایت ہی گھٹیا فعل ہے یہ، گھٹیا۔ ہم تو اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 263 ہے، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس پر خاک پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش ہو اور وہ بارش اسے دھو کر بالکل صاف کر دے، خاک کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ ایسے ہی ریاکاری آدمی کا دیا ہوا مال ہے، اس کے نام مال سے صاف ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنا کمائے ہوئے مال پر کوئی قدرت نہیں ہوگی اور اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے ناشکروں کو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 62 تھی اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے مثلا وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ صرف وہ صدقات جو نفع بخش ہیں ان کو دینے کے بعد احسان نہ جتاؤ اور نہ لینے والے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں جن کا احسان جتایا جاتا ہے، جن کو دینے کے بعد لینے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ان صدقات کو اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کے صدقات کے مثل قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کسی پر احسان کرنا چاہیے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانی چاہیے، نہ نمود و نمائش کرنی چاہیے اور نہ ریاکاری ہو۔ بالکل یہ باتیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے، اور جو بندہ جن انسان میں یہ باتیں ہوتی ہیں اس کا ثواب ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 265 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، جو لوگ اللہ کی رضا جوائی اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی بلند مقام پر واقع ہو، اور جب اس باغ پر بارش ہو تو وہ دگنے پھل لائے، اور اگر بارش نہ ہو تو پھل لانے کے بعد پھلوارا ہی کافی ہے۔ اور اے ایمان والوں، خبردار ہو جاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے آگے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ کہیں انسان مثلا کہیں یہ بھٹک نہ جائے، کہیں یہ نہ کہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، یہ اس کا نہیں تھا پتہ۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اپنا مال خرچ کرو تو اس کا ثواب میں اتنے گنا دوں گا۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ مال جو تم خرچ کرے وہ کسی کو احسان نہ جتلاؤ۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اگر تم میں ریاکاری پائی جاتی ہے اور اگر تم دکھلاوا کر رہے ہو، اگر تم احسان جتا رہے ہو یا تم اگلے کو تکلیف دے رہے ہو تو وہ مال خرچ نہ کرو۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 265 میں کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تم اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرخلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جو باغ ایک بلند مقام پر ہو، اسے پھل لگا ہو، تو اگر اسے پھل نہ بھی ہو تو اس میں جو وہ آپ نے کبھی دیکھا بہار کے موسم میں درختوں پر یعنی نئے پتے آ جاتے ہیں، تو اگر وہ پھل نہیں دیتا تو پتے تو نئے آتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے نا۔ تو اللہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 266 ہے، اے ایمان والو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوریں اور انگوروں کے باغ ہوں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، جس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، بڑھاپا اسے آ گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ایسی حالت میں ایسا بگولا چلا جس میں آگ بھری ہوئی ہو اور وہ جو آگ ہے اس باغ کو جلا ڈالے، یقیناً تم میں سے کوئی اسے پسند نہیں کرے گا۔ تو بتاؤ کہ اگر اسی طرح قیامت کے دن تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ الغرض اللہ اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور اپنے اعمال کو بربادی سے بچاؤ۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ یعنی اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں
کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جو تم مال جو ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، یعنی کہ بندے کا بہت بڑا کاروبار ہو، مثلا وسیع کاروبار ہو، ہائی لیول کا اس کا کاروبار ہو، تو اچانک جو بندہ ہے وہ بڑھاپے میں ہو اور اس کاروبار کی ریل پھیل بہت زیادہ دولت ہو اس کے پاس، تو اچانک کوئی ایسا یعنی کہ واقعہ پیش آ جائے جو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کے مثلا اس کو آگ لگ جائے اور وہ ضائع ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے کتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا، کہ اس کے بہت زیادہ فیکٹریاں، اس کا ہائی لیول پر کام ہو اور اس کا کام جو ہے وہ اس کا کام ٹھپ ہو جائے، اس کا کام بند ہو جائے، تو وہ اسے کتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی نا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ مثلا ایک باغ ہو تو اس کو آگ جو ہے وہ اس کو جلا ڈالے، تو یقیناً بندہ پسند نہیں کرتا کہ میرا اتنا بڑا لیول کا کام ہو اور وہ کام بند ہو جائے، نہیں نا پسند کرتا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بندہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے ریاکاری کی نیت سے یا احسان کی نیت سے یا دکھلاوے کی نیت سے یا اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کا جو یعنی کہ اجر ہے وہ ایسے ضائع ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا باغ کو آگ لگ جاتی ہے تمہارے کو اور اس کا ککھ کنڈا نہیں نہ رہتا ہے، اسی طرح بندے کا بھی جو ہے نا وہ مثلا اس کو دکھ ہوتا ہے نا، ایسے ہی اس کے مال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ جو بندہ ریاکاری جتلانے کے لیے احسان اور نمود و نمائش کرتا ہے اپنے مال کی، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مال جو ہے نا اسی طرح ضائع ہونا جیسے اس کے باغ کو آگ لگ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے کہ یعنی کہ ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارا یعنی کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں اور خراب ہو جائیں۔ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اس بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ 267 آیت نمبر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یعنی اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ مال، ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا من الخبائث منہ تنفقون ولستم، اے ایمان والو جو پاک مال تم کماتے ہو اور جو پیداوار ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دیکھو جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ایسا نہ کیا کرو کہ اپنے مال میں سے ناپاک اور ناکارہ چیزیں قصداً کر دو، اور پھر اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے جو تمہیں مثلا تم تو کبھی اسے نہ لوگے سوائے اس صورت میں کہ اس کو لیتے وقت اپنی آنکھ بند کر لو۔ اور اے ایمان والو اس بات کو اچھی طرح جان لو، اللہ غنی ہے، مالدار اور لاپرواہ ہے، اسے تمہارے دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو تعریف والا ہے، وہ اپنے لیے ایسی چیز کو پسند کرتا ہے جو قابل تعریف ہو۔ یقین کریں بہت مزہ آ رہا ہے آیتیں پڑھ کر، ان کا ترجمہ کہ اللہ نے ہر چیز کھول کر بتا دی ہے انسان کو، ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ نے ترجمہ سنا، آپ کو کیا لگا کہ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو جو پاک رزق ہے نا، پاکیزہ چیزیں جو بندہ کماتا ہے، پیداوار جو خالص ہے، یہ نہیں ہے کہ جو خراب چیزیں ہیں، ناقص چیزیں ہیں وہ تم دے دو، نہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں صحیح چیزیں خرچ کرو، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ آپ مثلا مثال کے طور پر میں اپنی بات ہی اپنے سے شروع کر لیتے ہیں، مجھے اگر کوئی بندہ تحفہ دے یا مجھے کوئی چیز دے جائے تو ایسا خراب چیز دے جائے، ایسے کوئی مثلا کہ وہ مجھے ناپسند ہو، تو ایک تو میری نظر میں اس کی عزت کم ہو گئی ہے، اور دوسرا سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں گناہ گار ٹھہرے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اسے ہمارے صدقوں کی ضرورت ہے، نہ اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اسے مثلا ہمارے کسی بھی نیک مال کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو نیک مال اپنے لیے کما رہے ہیں، وہ تو تعریف والا ہے اور اپنے لیے اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہیں اور اللہ تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ بعض آیات میں اللہ نے اپنی تعریف خود ہی کی ہے، یعنی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ پاک مال جو ہے وہ تم خرچ کرو، ناقص اور خراب مال مثلا خرچ نہ کرو۔ یہ بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔
یہ بندے کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو یہ ترمذی میں حدیث ہے ایک، میں وہ آپ کو سنانے لگی ہوں کہ یہ آیت ہم مثلاً یہ میں نے پڑھ لی ہے، تو اس میں سے جو مثلاً مجھے سمجھ آئی میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں. دیکھیں انسان کے پاس فرض کریں کہ ایک کھجوروں کا باغ ہے میرے پاس. آپ نے یہ میں جو بات سنانے لگی ہوں یہ بڑی مشہور بات ہے کہ میرے پاس فرض کریں کھجوروں کا باغ ہے، تو مجھے کھجوروں کا باغ اللہ نے دیا. تو کھجوروں کے باغ میں یہ جو مثلاً ہم چار دیواری کی ہوتی ہے، اس کے باہر جو کھجوریں گرتی ہیں تو وہ بندہ مثلاً جو کھجوریں اس کے باہر گری ہیں تو وہ لوگ اگر اٹھا کر کھا جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو کھجوروں کا باغ ہے اس میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسافروں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، سب کا اس میں حصہ نکالیں. فرض کریں میرے پاس اگر 100 روپیہ مجھے ملتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں کہ مجھے اگر 100 روپیہ اگر گھر میں مجھے ایک 100 روپیہ ملتا ہے تو میرے اس 100 روپے میں سے میں نے غریب کا حصہ بھی رکھنا ہے، میں نے یتیم کا حصہ بھی رکھنا ہے، میں نے اپنے والدین کا حصہ بھی رکھنا ہے، میں نے اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو غریب، مسکین اور یتیم اور مسافر ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ جو میں ان پر خرچ کر رہی ہوں وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں، یعنی میں اللہ کی خاطر خرچ کر رہی ہوں، ان کی مدد کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر ان کی مدد کر رہی ہوں. تو واپس وہیں آتے ہیں کہ وہ جو باغ میں میرا کسی قسم کا میرا بات سمجھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو وہ آپ اسے ایسا طریقے سے خرچ کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر. بس میرا بات کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اس مال کو نیک نیتی سے خرچ کریں. ٹھیک ہے. مثلا اللہ پاکیزہ ہے اور وہ کوئی مال قبول نہیں کرتا سوائے اس مال کے کہ جو پاکیزہ ہو. اللہ کے نام پر عمدہ چیز دی جاتی ہے. ہمیں اللہ سے پیار ہے نا. دیکھیں دنیا داری میں ہمیں اگر کسی سے پیار ہو جائے تو ہم اس کے لیے ڈھونڈ کے چیزیں خوبصورت لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں نا. لیکن فرض مثلا میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت. میری دعا ہے کہ اللہ میرے ہسبینڈ جیسے ہسبینڈ تمام بیٹیوں کو اللہ عطا کرے. میرے ہسبینڈ بہت ہی نیک اور نہایت نفیس آدمی ہیں جو میرے ہسبینڈ ہیں. تو آپ یقین کریں کہ میں جب بھی ان کے لیے کوئی چیز لاؤں تو میں نفیس چیزیں ڈھونڈ کر لاتی ہوں، اچھی سی اچھی چیزیں ڈھونڈ کر لاتی ہوں. کیوں لاتی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے. تو پیار ہے مجھے پیار ہونے کا ثبوت بھی تو دینا چاہیے نا. ایسے ہی ہمیں اگر اللہ سے پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہمیں اللہ سے پیار ہے تو ہمیں اس پیار کا ثبوت اس صورت میں دینا چاہیے کہ ہمیں جو اس نے ہمیں مال دیا ہم اس میں سے اچھی یعنی کہ خالص جو ہے پاک صاف جو چیزیں ہیں، صحیح چیزیں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کیونکہ اللہ نے دی تھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا. جیسے میں نے آپ کو ابھی اپنی بات سنائی ہے، تو ایسے مجھے اللہ سے پیار ہے تو مجھے پھر اللہ سے پیار ہے تو مجھے اس کا ثبوت دینا چاہیے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی چیزیں ڈھونڈ کر لائیں اور اس کے راستے میں خرچ کریں. یعنی حلال کمائیں اور حلال کما کے اس میں سے خرچ کریں. فرض کریں کہ اگر گھر میں ہم گرمیوں میں 5 سے 7 سوٹ لے کے آتے ہیں یا 8 سوٹ لے آتے ہیں، تو اگر میں 8 سوٹ لانے کے قابل ہوں تو مجھے اس میں سے 1 سوٹ تو کسی غریب کو دینا چاہیے کہ نہیں. آپ اپنے شعور سے سوچیں کہ اگر مجھے اللہ نے دیا ہے، اتنے پیسے دیے ہیں کہ میں 8-10 سوٹ سلا رہی ہوں گرمیوں میں یا سردیوں میں، تو اگر اس میں سے میں 1 سوٹ کسی غریب کو دے دوں گی تو وہ اس کا مجھے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں نے 8-10 سوٹ لائے ہیں. تو میں اگر اس میں سے 1 سوٹ کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو یا اس کے برابر کسی کی ہیلپ کر دیتی ہوں اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، تو اس کا اجر ہمیں زیادہ ملے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ آگے 268 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شیطان تم کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا. اللہ تم سے اپنی مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کے پاس فضل مغفرت کی کیا کمی ہے، وہ تو بڑی وسعت والا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے.
اور وہ جانتا ہے کہ کون اس کی مغفرت اور اس کے فضل کا مستحق ہے اور کس حد تک مستحق ہے۔ ذرا دیکھیں اس آیت کا ترجمہ، ذرا نوٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا نوٹ کریں آپ اس کا آیت کا ترجمہ کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے اللہ نے ہمیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں مثلا جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لگے تو شیطان ہے وہ انسان کے مثلا ذہن میں وہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تم دینے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم تنگ دست ہو جاؤ گے یا یہ ہو جاؤ گے، ہوتا ہے نا۔ وہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس کو ورگلاتا ہے، اس کو پھسلاتا ہے۔ شیطان انسان کے جیسے یہ جسم میں بال ہے نا، شیطان انسان کے ساتھ ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے جسم کے ساتھ بال چمٹے ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوتا جب کہ شیطان آپ کو وسوسے نہ دلائے اور شیطانی خیالات سے دوچار نہ کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی مغفرت اور فضل کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس مثلا اللہ تو وسعت والا ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ مثلا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اس کی مغفرت اور اس کے فضل کا مستحق ہے اور کس حد تک ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، میرے مالک۔ یعنی جو شیطان نے جو وعدے بھی انسانوں سے کرتا ہے وہ سوائے دھوکہ اور فریب اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ بات جان لیں۔ آگے آیت نمبر ہے 269۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور اے رسول جس کو حکمت اور دانائی مل گئی اس کو خیر و کثیرت مل گئی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانا اور عقل مند ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے بتا دیتے ہیں، اور خبردار ہو جاؤ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، صحیح بخاری میں ہے کہ 2 شخص کے علاوہ کسی اور پر رش کرنا نہیں چاہیے۔ ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور پھر اسے حق کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اس کے حکم کے مطابق دیتا ہو اور فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ آپ کو سمجھ آئی کہ یعنی یہ میں نے آپ کو حدیث نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی کہ ہمیں حسد کرنا چاہیے، لیکن صرف 2 بندوں پر حسد کرنا چاہیے، باقی نہیں۔ 2 بندے کون سے ہیں؟ ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ وسیع درجے پر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی اور اس کو عقل دی ہے، تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق دوسرے لوگوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تو ان 2 بندوں کو مثلا ان 2 بندوں کے بارے میں انسان کو حسد کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسے ہوتا، میں بھی خرچ کرنے والا ہوتا، میں بھی دین سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا۔ یعنی یہ باتیں ہم میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 270 ہے آگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم نظر مانتے ہو اللہ کو اس کا بخوبی علم ہے، لہٰذا خلوص نیت سے خرچ کیا کرو اور خلوص نیت سے نظر مانا کرو۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 270 ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو نظر ماننے والے ہیں، نظر آپ کو پتہ چلا کہ نظر یعنی اوپر والی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ہدایت کی ہے، ان شرطوں کو بھی بیان کیا ہے کہ یعنی کہ ان شرطوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ قبول مثلا صدقات قبول ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو، خالص نیت ہو، خالص بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بندہ ہے نا وہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے۔ آگے 271 آیت ہے، اے ایمان والو اگر تم صدقات کو علانیہ طور پر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر پشیدہ دیتے ہو تو یعنی کہ فقراء کو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ان صدقات کے ذریعے اللہ تمہاری برائیوں کو دور کرے گا، اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ تمہارے صدقات ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے
وہ ضرور تمہیں جزا دے گا۔ دیکھیں اس سے ملتی جلتی مثلا اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ظاہری طور پر بھی دے رہے ہو تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور اگر باطنی طور پر بھی تم دے رہے ہو تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ یعنی ظاہری طور پر دینا، علانیہ صدقہ جو ہے وہ علانیہ دینا یا چھپا کر دینا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بتایا، اگرچہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے تو۔ یعنی میں سورۃ فطر ہے قرآن پاک میں آیت نمبر 29 کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ یعنی بندہ ظاہری طور پر خرچ کر رہا ہے یا باطنی طور پر خرچ کر رہا ہے، اس کا اجر ملے گا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، لیکن جو چھپا کر دے رہے ہیں نا ان کا اجر زیادہ ہے۔ آگے آیت نمبر 272 ہے، اے رسول ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانا آپ کی ذمہ داری نہیں اور نہ یہ کہ آپ کے اختیار میں ہے، البتہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کے راستے پر چلا سکتا ہے، اسے ہر قسم کی قدرت ہے۔ اور اے ایمان والو جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، تمہیں کو پہنچے گا، اللہ تمہارے صدقات اور خیرات کا محتاج نہیں ہے، اس کو تو تمہارے دل کا تقوی خلوص سے نیت مطلوب ہے، لہٰذا جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی رضا جوائی کے لیے خرچ کرو، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسی صورت میں تمہیں ہی فائدہ ہے۔ ایسی صورت میں جو تم مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ خلوص نیت سے خرچ کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے مشرک رشتہ داروں کو دینے سے کراہتے تھے، اس موقع پر یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مشرکوں کو بھی دینے کی اجازت اللہ نے دی ہے کہ انہیں بھی دیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، کون سا آپ پلے سے دے رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسے دیتا ہے، مثلا جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ اس آیت میں مثلا ایک اور بھی بات اللہ نے جو وضاحت کی ہے کہ کسی کو رائے راست پر لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کسی کو رائے راست پر لے آنا ہے، یعنی بات یہ ہے کہ ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہے، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے حق کو پہنچانا ہے، ہمارا کام قرآن پاک میں جو ہمارے لیے حکم ہے وہ دوسروں تک ٹرانسفر کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ بس آگے جو اللہ نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے۔ جو بندہ بات سن کر اللہ ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی سابقہ زندگی گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کام ہے، اللہ نے ہی اسے اس راستے پر لانا ہے، لیکن ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 273 ہے کہ تمہارے صدقات خاص طور پر ان فقراء کے لیے ہونے چاہیے جو اللہ کے راستے میں روک لیے جاتے ہیں، روزی کمانے کے لیے وہ ملک میں کہیں آ جا نہیں سکتے، کسی سے سوال نہیں کرتے، اور نہ سوال کرنے کی وجہ سے جاہل یہ سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے۔ زبردست آپ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا اس آیت کا کہ اللہ نے اس آیت میں کیا حکم دیا۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر بھی سوال نہیں کرتا اور ان کے اس فعل کو ہی پہچان لیا، البتہ اے رسول آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں۔ اے ایمان والو جو مال تم خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہوگا اور اللہ علم والا ہے اور خوب جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو مالدار مال اپنا خرچ کرتا ہے، آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا باہر کے کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، محنت مزدوری کر کے تو وہ مثلا اپنے گھر کا پیٹ پالتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو خاص کر ڈھونڈنا چاہیے انہیں، اور ڈھونڈ کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جو ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ آپ اکثریت میں دیکھیں کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اس میں سے گزارا کرتے ہیں، تو اگر آپ انہیں ڈھونڈ کر ان کی خدمت کرتے ہیں یا ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے مانگتے نہیں ہے، تو بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے جو کسی سے مانگ نہیں رہا۔ یعنی اکثر ہمارے ذہنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو بندہ مانگ نہیں رہا یا اپنے گھر میں ایسے سفید پوشی سے زندگی گزارتا ہے تو ہمارا اس کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتا، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی جو اللہ نے لون مرچ اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ کھا کے صبر شکر کرتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں پر ڈھونڈ کے خرچ کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے. آگے آیت نمبر 274 ہے. جو لوگ یعنی الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میرا دل کر رہا ہے میں یہ آیت ایک بار اور پڑھوں. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دل کرتا ہے اس کو بار بار پڑھوں. اس کا ترجمہ ہے الذین ینفقون، جو لوگ اللہ کے راستے میں رات اور دن پشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس. انہیں قیامت کے دن نہ کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آپ نے دیکھا اس کا کتنا بڑا اجر ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، لیلا رات، والنہارا دن، سرا علانیہ یعنی اعلان کرتے ہوئے، چھپاتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے، تو ان کے لیے اللہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. صدقات کے سلسلے میں اور بھی آگے انشاءاللہ، لیکن یہ جو تھے یہ آیتیں 14 جو تھے آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے بیان کی ہیں. یہ اکٹھی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اکٹھی آیتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے خیرات کی جو دیکھیں خیرات سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا. ٹھیک ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہے. انہی لوگوں کے لیے یعنی جنت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتے رہنا چاہیے. اعلانیہ بھی دیں لیکن ریاکاری کی نیت سے نہ دیں، خفیہ طور پر بھی دیں اور ثواب کی امیدوار بنیں. دیکھیں جس مال میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اس مال کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. یتیموں، مسکینوں، مسافروں، عزیز رشتہ داروں، سائلین کو دیتے رہنا چاہیے. غلام کے آزاد کرنے میں بھی اپنا مال خرچ کرتے رہنا چاہیے. یہ جو اپنے عزیز قریبی رشتہ دار ہیں سب سے زیادہ حق ان میں سے ماں باپ کا ہے. ماں باپ میں سب کا زیادہ حق ماں کا ہے اور باپ کا تیسرا درجہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، پھر دوسرے لوگوں پر خرچ کریں. ٹھیک ہے. شوہر اور شوہر کے بچوں کو دینا جائز ہے، اس میں دوہرے اجر ہے. ٹھیک ہے. اپنے باپ کے دوستوں کو بھی دینے کا بہت بڑا ثواب ہے. بیوہ کو دینے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو کفالت کرے، جس کو کوئی مسکین نہ سمجھتا ہو ان لوگوں سے سوال. مثلا جیسے میں نے یہ ابھی بیان کیا کہ جو لوگ سفید پوش ہیں ان کے بارے میں، مثلا مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو اس بندے کے پاس اس کی آمدن 10 روپے ہے اور اس کا گھر کا خرچہ 15 روپے ہے. تو وہ 10 روپے کما رہا ہے لیکن گھر کا خرچہ 15 روپے ہے، تو اس کو مینیج کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا لیستغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے مالک، جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا اس میں سے میری غلطیاں خطائیاں معاف کر دیں. اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر ہی ہمیں بھی چلا. ہم بھی ہدایت طلب کرنے والوں کی لائن میں کھڑے ہیں. میرے مولا، اے میرے مالک، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی سیدھا راستہ عطا فرما. ہم سے بھی وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے. آمین ثم آمین.